हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बयान होने वाला है जिसका टाइटल है इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। हाँ जी, अ वेरी इन्फॉर्मेटिव बयान बाय मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हम सुनने वाले हैं उन्हीं की ज़ुबान से, और वो हमें बताएंगे कि इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या सच में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमान से नाजिल होंगे, अब पता नहीं इतनी ऊपर से ज़मीन पे आएंगे, ये असबाब के ख़िलाफ़ है ना। ये बात इंसान के लिए तो मुमकिन नहीं है। जब आप ज़मीन के खौल से बाहर जाते हैं ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाती है, ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से ज़िंदा रखा हुआ है। जब क़ुर्ब क़यामत में दिमिश्क में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो हदीस में आता है कि इमाम महदी शाम में नमाज के लिए खड़े हुए होंगे, असर की नमाज के लिए मुसल्ले पे। मीनार है, उस पे कौन नाजिल होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो मीनार से फिर सीढ़ियाँ लगाई जाएंगी हज़रत ईसा के उतरने के लिए। अब कमाल की बात है, अल्लाह वहाँ से यहाँ तक आ गए, थोड़ा सा तो रह गया फासला। छोड़ो यार, तुम लोग के समझ में नहीं आ रहा। अबे सवाल पैदा होता है कि जब उधर से इधर तक आ गए तो थोड़ा सा तो रह गया है ना। अब यहां सीढ़ियां क्यों लगाई जा रही हैं? भाई दुनिया क्या है? दारुल अस्बाब है। उधर सीढ़ियों से जाना मुमकिन नहीं था, वो अल्लाह अपनी कुदरत से ही ले गया। ये दुनिया दारुल अस्बाब है, यहां पे क्या लगेंगी? सीढ़ियां लगेंगी। वहां से नीचे उतरेंगे, इतने बड़े बड़े बाल होंगे जिनसे पानी बह रहा होगा, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पे लटकाया जा रहा था उस वक्त आपने गुस्ल किया था, तो अल्लाह ने उनकी शक्ल का कोई आदमी कर दिया और ईसा इब्न मरियम को आसमानों पे उसी हाल में उठा लिया। और क़ुर्ब क़यामत में जब नाजिल होंगे तो इसाबतुन तग़ज़ू मा ईसा इब्न मरियम, नबी ने फरमाया मेरी उस उम्मत के लिए जन्नत की ज़मानत है जो ईसा इब्न मरियम के साथ मिल के जिहाद करेगी। हज़रत ईसा ने आते ही क्या करना है? जिहाद करना है। तो और फिर ऐसा जिहाद होगा इम्मल इस्लाम व इम्मत सैफ, या तो इस्लाम है या तलवार है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और तुक़ातिलून अल यहूद, सबसे पहले लड़ाई किससे होगी? यहूद से होगी, ईसा इब्न मरियम की, क्योंकि यहूद ने आपको कत्ल करने की कोशिश की थी, तो अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम ही के जरिए उनसे इंतकाम लेंगे। खैर, अब ऐसा ना हो कल वो इमाम मेहदी आ जाए। आजकल मार्केट में इमाम मेहदी के नाम पे मंजन हर थोड़े दिन में कोई मेहदी। मेरे वालिद साहब एक वाक़या बताया करते थे, हमारी महल्ले की मस्जिद में ना एक आदमी बहुत नेक था, इबादत करते करते ना उसकी खोपड़ी घूम गई ऊपर से। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, दिमाग खुश्क हो जाता है, खुराक होती नहीं है, हंसी मिजाह की कोई बात ही नहीं होती, तो ऊपर से सेटिंग क्या हो जाती है? आउट। तो उसकी सेटिंग आउट हो गई। बुरा नहीं था वो, मेरे वालिद साहब के पास आया, कहने लगा, मेरे वालिद साहब को लोग हाफिज़ साहब कहते थे, हाफिज़ साहब एक बात आपसे करना चाहता हूँ, आप ज़रा नेक आदमी लग रहे हैं, सिर्फ आपसे करूँगा, किसी और से नहीं। वालिद साहब ने कहा क्या? कहते हैं मुझे ना कुछ इल्हामात हो रहे हैं कि इमाम मेहदी मैं ही हूँ। वालिद साहब हमें ये वाक़या सुना रहे थे, कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि बस मुझे बता दिया, मेरे अलावा किसी को कतन नहीं बताना, वरना हालात का मैं जिम्मेदार, कोई भी पेल देगा, सही है ना। तो बस ये मुझे बता दिया ना, बस ये हम दोनों के राज की बात है और अल्लाह को पता है, किसी तीसरे को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। फिर वालिद साहब ने उसको बोला भाई तू थोड़ा सा वज़ाइफ ना कम कर दे, थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में आ जा, इंसान का बच्चा बन जा, तेरी खोपड़ी क्या हो रही है? सेटिंग हो। तो बहुत से इमाम मेहदी इस चक्कर में बने हैं, होते नहीं हैं। तो जब इमाम मेहदी ने आना होगा ना, तो सबसे पहली बात ये कि वो मेहदी होने का दावा नहीं करेंगे, उनको लोग कहेंगे कि आप मेहदी हैं। उनमें अलामतें देख के उलमा उनसे खुद कहेंगे, सारे पीछे पड़ जाएंगे कि आप मेहदी हो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो जो खुद से मेहदी होने का दावा करे वो तो मेहदी हो ही नहीं सकता। और जब इमाम मेहदी होंगे तो ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे। जिसके दौर में ईसा नाजिल नहीं हो रहे, इसका मतलब वो मेहदी है ही नहीं। तो हदीस में आता है हज़रत मेहदी मुसल्ले पे खड़े होंगे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वो हज़रत मेहदी उनको मुसल्ले पे आगे करेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसके हवाले करेंगे मुसल्ला? कि ये नमाज आप ही पढ़ाएंगे। क्यों? मुझे अल्लाह ने नमाज पढ़ाने के लिए नहीं, मुझे किसके लिए भेजा है? जिहाद करने के लिए भेजा है। मैं तलवार लेके लड़ाई करूंगा, याजूज माजूज को कत्ल करेंगे। अब याजूज माजूज कहाँ हैं, इसके बारे में कोई सही बात हमारे इल्म में नहीं है। वैसे भी अगर हमें पता चल जाए कहाँ हैं तो वो दरियाफ्त हो जाएंगे ना। और कुरान कहते हैं क़ुर्ब क़यामत से पहले वो दरियाफ्त बोलो
نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے چھپا دیا ہے ان کو. چھپا دیا ہے تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتا چلے کدھر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں, کوئی بھروسہ نہیں ہے ویسے لگتا ہے کہ شاید ہوں, کیونکہ وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا, سیسا پلائی ہوئی, اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا, اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی, حدیث سے پتہ چلتا ہے شاید وہ, لیکن بہرحال کوئی یقینی بات نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذوالقرنین نے, سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے, پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا, کہیں چھپا دیا ان کو. تو قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے, اور پھر ان کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے, جب نکلیں گے تو ان کا ابھی دریافت بھی نہیں ہو سکتے وہ. باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں, کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہاں ہیں. بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے, کیونکہ ذوالقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا, اسی زمین میں کیا تھا سفر. تو واللہ اعلم. ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں ہے. باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے, اب ادھر کو کروٹ لے کے سوچو, اب ادھر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا, پوری حکومت بدل گئی, پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا. اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی. تو کیا کہتے ہیں, کم لبستم. پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں, ہم کتنا سوئے. ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم, یا تو پورا دن سوئے ہیں, کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا, اب یہاں ہیں. لیکن جب یہاں ہیں تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم, پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا. مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت. اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں, 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی. تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں. کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے, 4-6 گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے. اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا, اب یہاں ہیں, تو یہ تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے, کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 300 دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے. جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم, اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ابھی تو روٹی کی فکر کرو. فبعثوا احدکم بورقکم, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کر آؤ. اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں, پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے, کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ. نا بھائی, اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو. تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو, تمہارے پاس سکے ہونا, پیسے تو لے کے جاؤ. عربوں میں نا جب زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں, کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ, ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے. یہ تو توکل کے خلاف ہے یار. اللہ کے مہمان, وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنے کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو, تو نانی کو غصہ آئے گا نا, بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون؟ میں کھلاؤں گی تجھے, تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا ہے؟ تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے, میزبان کا کام ہے, تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں, ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے, اللہ پہ توکل کریں گے. جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیک مانگ رہے, تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار, کوئی تو روٹی دے دے. جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار, کہیں سے جگاڑ, پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے. تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی, وَتَزَوَّدُوا, جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ, پیسے لے کے جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے, گناہگار, کیونکہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے. تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو, حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا. تبھی فقہا کہتے ہیں, فقہا نے دین کو خوب سمجھا ہے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے, نہ
حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی, راستے میں کھانے کا انتظام بھی, اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام. آپ کا حج کا آ گیا بھائی, آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا, ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا, کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا, نکل گئے 40 دن کے لیے. بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا شارٹ, ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ. تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے, تو مجھ میں استطاعت تھی حج فرض ہے. تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو, جو آپ کی شرعن ذمہ داری ہے, ان کا بھی انتظام ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے, وہ سکہ رائج الوقت. جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج الوقت, میں نے سکہ رائج الوقت میں آپ کا نکاح فلاں, میں یہ لفظ نکال دیا ہے, میں اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے, کیونکہ رائج الوقت ہی سکے چلیں گے نا, یہاں نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے. کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے. جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے, تو مہر میں بھی وہی ہے. جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی, اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق, تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے, اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو. پھر کہنے لگے دیکھو وَلْيَتَلَطَّفْ, چپکے سے جانا, وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے. ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا. اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں, پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو, یہ بھی پورا انتظام. اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں بھائی لپٹ کے جانا, پتہ نہ چلے, پکڑے نہ جائیں ہم. اور آگے انہوں نے کیا کہا, فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو, حلال کھانا لے کے آنا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا, وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال. اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے. یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے, وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا آپ کے. کیوں بھائی, غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا. سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا. یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا, عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں, پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے, بھائی یہ حلال ہے یا نہیں. میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے, وہ کہتا تھا حلال ہے. کیسے پتا چلا حلال ہے؟ ٹھپا تو سب نے لگایا ہوا ہوتا ہے حلال کا. کہاں سے خریدی آپ نے؟ وہ بتاتا تھا فلاں سے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے بھائی. یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا ذبیحہ ہے, بسم اللہ اللہ پڑھ کے کرے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں, ادروائز نہیں کھا سکتے آپ. پھر آپ چلغوزے کھائیں, کچھ بھی کھائیں, گزارا کریں آپ. سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بھی کیا, حالانکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا, ان کو تو چاہیے تھا بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آ بس اٹھا کے, ٹھیک ہے نا, جو ملے. ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ہو گیا یار بھوک دیکھ یار. ابھی تو ابھی پھر بھی جا کے حلال حرام کی تحقیق کرے گا؟ ابے جو ملے اٹھا کے لے آ. نا 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 نا, حلال لے کے آنا, حرام سے اوائڈ کرنا. اب جب وہ بندہ آیا نا سکہ رائج الوقت لے کے, تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو وہ دکاندار نے بولا بھائی یہ کون سے زمانے کا سکہ لایا بھائی تو, ٹھیک ہے نا, یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے, 300 سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں. اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بت پرست بادشاہ تھا, اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے. یہاں تو جہاد ہوا, دوسری قوموں نے حملہ کیا, پوری ریاست کیا ہو گئی ہے, ختم. اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہر ہی نہیں لگ رہا, میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا کہیں مجھے ہے بھائی. وہ بھی یہی سوچ رہا نا جو کہ بھئی یہ میں کہاں ہوں, یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی. تو 309 سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا. بالآخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے, بہت شارٹ واقعات سناتا ہے. بالآخر کیا ہوا,
کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو, اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے, انہوں نے کہا وہ تو 309 سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک حکومت تھی, پھر یہ ہوا, پھر علامتیں دیکھی گئیں, یہ پرانے سکے نکلے. تو لوگوں کو, اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے, ان کے نام یہ تھے, ان کی علامتیں یہ تھیں. تو اس سے بھی لوگوں کو نا ہسٹری سے پتا چل گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی واہ واہ ہو گئی, یار یہ تو بڑے کرامتی بزرگ ہیں, یہ تو 300 سال سے کہاں سو رہے تھے, غار میں سو رہے تھے. سب نے ان کو بلایا, بھائی ان کا تو بڑا اکرام ہوا. میں اب آگے میں اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں, قرآن میں نہیں لکھا ہوا, جو ہوتا ہے ایسے موقع پہ, بھائی دم کر دیں, ہمارے وہ گنجے کے بال نہیں آ رہے, حضرت اس کے سر پہ دم کر دیں, اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے لیے دعا کر دیں, اور یہ بچہ مفتی مولوی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے. ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا, لیکن اب جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہی جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی پھونک لگا دیں, کوئی تبلیغ میں نکال دیں, کوئی نصیحت کر دیں, جو بھی ان کا اتنی عزت ہو گئی, اتنی عزت ہو گئی, پھر انہوں نے وہ سب آ گئے اور ان کی بڑی, جو اللہ نے نا ان کی دعا ایسے قبول کی کہ بجائے ہجرت کرنے کے انہی کے وطن کو ان کے لیے سوٹیبل بنا دی, اور بالآخر ایک وقت کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی. تو اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, بھائی ان کی موت واقع ہو گئی ہے, تو یہ چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے, تاریخی واقعہ ہوا ہے نا, اس واقعے کو محفوظ رکھنا. ہسٹری تو ہر ایک چاہتا ہے نا محفوظ ہو, اور وہ ہسٹری جس میں کوئی سبق ہو. تو کسی نے کہا ہم قبہ بنائیں گے, کسی نے کہا ہم کیا بنائیں گے, لیکن جو غالب لوگ تھے, جن کو اللہ نے غلبہ دیا تھا, انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا, ہم ان کے غار, کہا جاتا ہے کہ اسی غار میں ان کو دفن کیا گیا, جس غار میں انہوں نے زندگی گزاری نا, ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے تاکہ اس مسجد میں نماز بھی ہو, عبادت بھی ہو, عقیدہ توحید بھی زندہ رہے, کیونکہ انہوں نے قربانی توحید کے لیے دی تھی, اور مسجد توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. مسجد بتاتی ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا, تو انہوں نے پھر وہاں مسجد بنا دی. تو اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے مزاروں پہ مسجدیں بنانا جائز ہیں. نا 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 نا, اس وقت ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی تھی توحید کو زندہ کرنے کے لیے. اب قبروں پہ مسجد بنانے سے توحید کا بیڑا غرق ہوتا ہے, اب شرک اور بت پرستی پھیلتی ہے اس سے, اس لیے علماء کہتے ہیں اب قبرستانوں میں مسجدیں نہیں بنائی جائیں گی. ان کی نیت کچھ اور تھی, آج کچھ اور ہونے لگتا ہے, آج قبروں کو سردہ ہونے لگتا ہے وہاں پہ, اس لیے آج بنا کیا جائے گا اس عمل سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا. سچ میں گائز کافی انٹرسٹنگ بیان تھا, اور اس میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے مولانا صاحب. انہوں نے اس میں بتایا بھی کہ وہ کب آئیں گے, اور وہ گیلے بالوں میں ہی آئیں گے, کیونکہ جتنا میں نے جانا ہے, مطلب پڑھا ہے اس چیز کے بارے میں, کہ وہ نہا رہے تھے, اور نہانے کے ان کو اللہ نے ایسے ہی اوپر اٹھا لیا, اور جن کو سولی پر چڑھایا گیا تھا ان کی شکل دے دی تھی ان کو. پر وہ بھی جو جتنا میں نے وہ چیز کے بارے میں پڑھا ہے نا گائز, مجھے سچ میں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے کروسیفائی کیا گیا تھا, سچ میں اتنا خوفناک لگتا ہے نا وہ منظر, سوچ کے بھی ان پر کیا بیتی ہوگی. مطلب بٹ جتنا ابھی مولانا صاحب نے بھی اس میں کلیئرٹی دے دی مجھے کہ ان کے ساتھ وہ چیز نہیں ہوئی تھی, ان کی شکل دے دی تھی اللہ نے, اور وہ کوئی اور تھے جن کے ساتھ وہ چیز ہوئی تھی. اور سچ میں گائز بہت ڈر لگتا ہے مجھے, سچ میں نے سچ میں بہت 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 دردناک چیز تھی وہ جو ان کے ساتھ میں ہوئی تھی. وہاں جو بھی ان کی شکل میں تھا, عیسیٰ علیہ السلام کی جس کو شکل دی گئی تھی, ان کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی, تو مطلب وہ بھی تو ہوا ہی تھا. اور اس میں امام مہدی کا ذکر ہے, اور یاجوج ماجوج کے بارے میں مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ان کو ماریں گے. اور ابھی تو پتہ نہیں, اور مولانا صاحب نے کہا کہ کہیں چائنیز لوگ تو نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتہ کچھ بھی, پر قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام ہی ان کو آ کر ختم کریں گے. وہ اسی لیے اس دنیا میں بھیجے جائیں گے کہ وہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کریں گے, جہاد کے لیے آئیں گے. اور جی مطلب کافی انٹرسٹنگ بیان تھا اس میں. پھر وہ غار میں جو لوگ سو گئے تھے 309 سال تک, ان کے بارے میں بتایا. پھر وہ اٹھے, مطلب یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی جہاں ان کو دفنایا گیا تھا, جس غار میں, اسی غار میں دفنایا گیا تھا, اور اس کے پاس مسجد بنائی گئی تھی تاکہ وہاں توحید ہو سکے.
تو مطلب کافی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو بیان تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی کافی انٹرسٹنگ لگا ہوگا, کیونکہ مولانا صاحب جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں نا چیزوں کو, وہ بہت ہی انٹرسٹنگلی ایکسپلین کرتے ہیں, مطلب مزہ آتا ہے ان کو سننے میں. اور چھوٹا سا بیان تھا, کافی کچھ انفارمیشن مجھے ملی, اسپیشلی غار کے لوگوں کے بارے میں جو گفا میں لوگ تھے, اور کافی کچھ ان کے بارے میں بھی مجھے پتہ چلا. کیونکہ قرآن میں تو میں نے سنا ہے یہ کچھ قصہ کہ 300 سال تک وہ لوگ سوتے رہے, اور 300 سال بعد دیکھا تو سب کچھ تختہ پلٹ ہو گیا تھا, وہاں پر بھی سب چیزیں بہتر ہو گئی تھیں, ٹھیک ہے, اور جو برے بادشاہ تھے وہ چلے گئے تھے اس ملک سے. تو کافی کچھ اچھا مجھے اس میں جاننے کے لیے ملا, کافی انفارمیٹیو بیان تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی لگا ہوگا. تو اگر اچھا لگا ہو بیان تو اس کو لائک ضرور کریے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور ایسے ہی اپنا سپورٹ میرے ساتھ بنا کے رکھیے گا گائز. تھینک یو سو مچ فار آل دا لو اینڈ سپورٹ. ایسے ہی اپنا سپورٹ دیتے رہیے گا. ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کے بارے میں جان سکیں, زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں. تو چلیے تب تک میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. رب راکھا.